लाइव न्यूज टीवी हमारे फेसबुक पेज लाइव न्यूज टीवी को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जियो और जीने दो। खोखर साहब, आप माशाल्लाह एक मंजे हुए वकील भी हैं, सियासत से आपका गहरा तल्लक है। ये पिछले दिनों से पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के आइन के साथ जो खलवाड़ हो रहा है, ये जो 26वीं तरमीम जो है, आईनी तरमीम, इन्होंने सर धड़ की बाजी लगा के जमीन आसमान एक करके 26वीं तरमीम पे करोड़ों रुपए पाकिस्तानी खजाने से खर्च करके इन्होंने तरमीम तो करवा ली। क्या ये तरमीम का होना बहुत जरूरी था? इसका मकसद क्या है, जरा डिटेल से एक तो ये बताइएगा। दूसरा, इसके साथ इसी तरमीम के हवाले से मेरा दूसरा सवाल इसके साथ ही अटैच कर दें, इसका जवाब भी दे दें कि अभी क्या 26वीं तरमीम का तो मामला तकरीबन मेरा ख्याल है खासकर वकला सोसाइटी में वो जेरे बहस चल रहा था, ऊपर से 27वीं तरमीम भी अमेंडमेंट कर दी। क्या मकसद क्या है इनका? जरा पहले इसका जवाब दीजिए, इसके बाद फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगा। देखिए जी, बुनियादी तौर पे ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये एक इंतहाई तारीख की कमज़ोर तरीन गवर्नमेंट है। ये बैसाखियों के ज़रिए आई हुई है। ये इनकी सहूलतकारी किसी बड़े इदारे ने की है और इनको जीते हुओं को हरवा के फॉर्म 45 को 47 में तब्दील करके, यानी ये छीन लिया गया है अवाम का हक। अवाम की जो हक राय दही थी उसका इस्तेसाल करके इन्होंने रातों रात इनको बिठा दिया है। पहले वो एक निगरान आए, उन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। फिर एक मौका आया अवाम को कि वो अपना इजहारे राय जो दें। 8 फरवरी को लोगों ने खुलकर इस सिस्टम के खिलाफ बगावत कर दी और लोग जोक दर जोक उन्होंने अपनी पसंद की पार्टी को उन्होंने मुंतखब किया और उसका नतीजा ये निकला कि ये लोग और इनके सहूलतकार घबरा गए और इन्होंने रातों रात रिजल्ट्स चेंज करके सुल्तान सिकंदर राजा और इस तरह की जो दूसरी ये कबातें इस मुल्क में मौजूद हैं, इनकी माँ पे और इनकी मदद से ये दोबारा हम पे मुसल्लत हो चुके हैं। ये तरमीम जो इन्होंने की है जनाब मोहतरम, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ज़रूरत इजाद की माँ है। बजाय इसके कि ये कोई अवाम का हक तस्लीम करते, अवाम की राय का एहतराम करते, इन्होंने अवाम कानून की किताब उठाई, उसमें से हर उस शिक को उन्होंने तोड़ने मरोड़ने जोड़ने में लगा दिया। रातों रात इन्होंने एक यानी कि क़यामत बर्पा कर दी और इन्होंने एक 26th अमेंडमेंट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, जिसका पाकिस्तान में ना सिर्फ मजम्मत की जा रही है बल्कि पूरी दुनिया में, बल्कि यूनाइटेड नेशन की जो लीगल ज्यूरिस्ट कमेटी है उसने भी इसकी मजम्मत की है कि करना इन्होंने था किसी न किसी तरीके से बंद बांधना मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ, जो एक बहुत ही लीगली एक्सपेक्टेड थे कि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे। वो सीनियर मोस्ट थे, इंतहाई काबिल, इंतहाई मुदब्बर, इंतहाई इनोवेटिव किस्म की ज़हन के वो मालिक थे। लेकिन ये जो शराफिया है इसको नहीं बाते थे और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो उनकी डिसलाइक करते थे इन्हें, तो उसका रास्ता रोकने के लिए इन्होंने 26वीं तरमीम इंट्रोड्यूस करवाई। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं थी, ये सिर्फ एक हकदार का हक मारने के लिए इन्होंने ये कानून का सहारा लिया और अपनी मर्जी से इस कानून को तोड़ मड़ोड़ के इसके जरिए इन्होंने सीजेपी की तकर्री का जो तरीकाकार है उसको चेंज कर दिया। एक पैनल बनाया जिसमें उन्होंने लोग तो यही कहते हैं, मुझे तो अभी तजर्बा इतना नहीं है, मैं बड़ा रोजाना की बुनियाद पे जस्टिस याहिया साहब के इक़दाम को देख रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि ये भी एक फिक्स मैच है, क्योंकि इन्होंने आते ही कुछ अच्छे इक़दाम किए हैं और कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं जो चीफ जस्टिस याहिया अपना फैज ईसा साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की जिनसे जान छूटी है उसके कदमों पर ही ये चल रहे हैं। तो ये जो 26th तरमीम है, ये भी कुछ 26 तरमीम के अंदर जो सुकम रह गए थे उनके ख्याल में, उनके रास्ता रोकते थे, उसको फिलअप करने के लिए उन्होंने 26 तरमीम की है। और इसमें फिर दोबारा ये जो याहिया साहब हैं अपना अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा, इनका फिर इन्होंने जो उसके हाथ में थोड़ी बहुत थी भी सही पावर, उसको रोकने के लिए भी उन्होंने इसमें प्रोसेस एंड प्रोसीजर की
تبدیلی کر دی، اسی طرح یہ کمیشن بنا دیے، اور اب اپنی مرضی کا ایک پورا سپریم کورٹ، پورا ایک آئینی ڈھانچہ اپنی مرضی کا، جو یس مین کے طور پر کردار ادا کرے گا، جو بل آئے گا اس کو وہ پاس کریں گے، جو 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 پٹیشن آئے گی خلاف اس کو خارج، لگتا یہی ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ کل وہ کیسے ثابت ہوں گے، لیکن جو سامنے مورے رکھے جا رہے ہیں وہ مورے لگتا ہے اسی کے ہیں، اور انہوں نے ہی اس کے ذریعے اب آئندہ حکومت کرنی ہے، اور اپنے جتنے دن کھینچے جا سکتے ہیں انہوں نے کھینچوانے ہیں، انٹل اینڈ انلیس کہ دوبارہ 2 فروری 8 فروری کی طرح کھوکھر صاحب، میں آپ کو یہاں تھوڑا سا معذرت سے انٹرپٹ کروں گا. آپ نے جواب میں بات کہی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ پہلے شروع میں بڑے اچھے فیصلے کیے، ہم بھی بڑے خوش ہوئے تھے، وہ بڑے اچھے فیصلے جب انہوں نے حلف لیا. تو اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی جیسے قاضی فائز عیسیٰ جیسے جو ہے وہ ان کے بھی کام آنے شروع ہو گئے ہیں. کیا جسٹس یحییٰ افریدی کا جو بیک گراؤنڈ یا ان کا جو ریپو تو بہت اچھی سنی گئی تھی، تو یہ گھبرا تو نہیں گئے کہیں سے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایسے لگتے نہیں تھے. نہیں، یہ بڑے پکے کاریگر ہیں. یہ نون لیگ کی حکومت، اور جب ان کا ساتھ پیپلز پارٹی نے دیا ہے جو اپنے آپ کو ایک جمہوریت کا علمبردار جماعت سمجھتی تھی، یہ اب بڑے پکے کاریگر ہو گئے ہیں. یہ بڑی زبردست بنائی کرتے ہیں اور اس بنائی کا نتیجہ بھی لیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اچھا کھوکھر صاحب 26ویں ترمیم انہوں نے کر لی، جیسے بھی کہ پوری دنیا نے دیکھی، ہم نے دیکھی، آپ نے دیکھی، کروڑوں روپیہ خرچ ہوا، زمین آسمان ایک کر دیا. اب ہمیں یہ اس پروگرام کو تقریباً 4000 لوگ لائیو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر. یہ لائیو پروگرام فیس بک پہ جا رہا ہے. ہر میرا وہ ویور جو فیس بک پہ میرے ساتھ ایڈ ہے وہ تقریباً کم و بیش 4 سے 4500 لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ منتظر ہیں کہ یہ بتایا جائے، کیونکہ آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں. 26ویں ترمیم کا فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کیا؟ دیکھیں جی، نقصان پاکستان کو ہوا ہے، نقصان پاکستان کے عوام کا ہوا ہے، نقصان پاکستان کے امیج کا ہوا ہے، نقصان پاکستان کی عزت و احترام کا ہوا ہے. حد تو یہ ہے کہ ان ججز کو بھی پتا تھا، اور یہ جو حکومت ہے ان کو بھی پتا تھا کہ ہم کمیٹی آف نیشنز میں ہماری عدلیہ 129 نمبر پہ کھڑی ہے. اس سے نیچے تو 8 تک لوگ ملک میں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طرح یہ انہوں نے رات دن ایک کر کے اپنی من مرضی کی جو انسٹال کی ہے سپریم کورٹ، اور اس میں اپنی من مرضی کا انہوں نے جو بینچ بنایا ہے، اس سے میرے خیال میں we would be at the bottom of the list. اگر 170 ہے نا جی، تو یہ 2-4-6 دنوں میں ہم 170 پہ پہنچ گئے ہیں. اور آپ میری بات نوٹ کریں، آج لکھ لیں کہ یہ جو رینکنگ جو فریش آئے گی، اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ ہمارا نمبر جو ہے وہ مزید تنزلی کا شکار ہوا. اس کا نقصان ملک میرے کو ہوا ہے، لا نوئنگ جو فریٹرنٹی ہے اس کو ہوا ہے، عوام کو ہوا ہے، ہمارے امیج کو ہوا ہے. چلے کھوکھر صاحب، آپ کا جواب مل گیا. فارم 47 کے تحت بنائی ہوئی حکومت فی الحال تو کامیاب جا رہی ہے. اپنے جو بھی پلان انہوں نے کیا اس میں، اپنے پلانز میں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ابھی مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت؟ خاص کر سب سے پہلے مجھے یہ جواب دیجیے گا کہ عمران خان کو جو ابھی تک جیل میں ہے، عدالتوں سے ہر کیس میں بری ہونے کے باوجود اس کو جیل میں پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اس کی رہائی ممکن نہیں ہو رہی، اور اس کو وہ اذیت دی جا رہی ہے جو ہمارے نہ کبھی قانون میں دیکھی گئی ہے، نہ کبھی ہمارے اصولوں میں دیکھی گئی ہے. جس طرح ایک ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کا ایک بڑا اچھا دوست بھی تھا، اور ان کے ساتھ ان کی حکومت میں ان کے ساتھ اچھا کولیشن رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن کے آیا ہے، اور ہماری گورنمنٹ کوئی بھی ہو یا اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ہو، امریکہ جو چاہے ان سے کروا لیتا ہے. کہ عمران خان کی سزاؤں میں کوئی یا رہائی میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی، میں یہ جو آخری آپ کی لائن ہے اس کا جواب بعد میں دوں گا.
پہلے آپ نے پوچھا عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں اور جی عمران خان کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، یہ جی رویہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو گھبرائے ہوئے ہیں. اور عمران خان نے جب وہ باہر تھا، اس کو اندر جیل نہیں ڈالا تھا، تو اس نے کہا تھا اس سے زیادہ تک ہو جائے. تو وہ بات کیوں کہ وہ عمران جو جیل سے باہر تھا، وہ ایک عمران تھا، آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک وزیر اعظم تھا، سابقہ وزیر اعظم تھا. اب لوگوں نے اس کو دیوتا کی طرح، اس مرشد کی طرح اس کی پوجا اور پرستش، میں معافی چاہتا ہوں، یہ میں مذہبی لائن میں نہیں لے رہا، میں صرف ایک ہوتا ہے نا جو بڑا انسان، ایک جس کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں لیجنڈری یہ فگر اختیار کر گیا ہے، تو اندر جا کے تو وہ خطرناک ان کے لیے ہو گئے. دیکھیں اس کو اندر جو رکھا ہوا ہے، میں ایک وکیل ہوں، اس کے اوپر جو مقدمات ہیں سی آر پی سی پروسیجر کے تحت یا پی پی سی کے تحت یا کچھ اسپیشل لاز جو صرف اس کے لیے گھڑے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں راتوں رات، ان سب میں وہ تقریباً سرخرو ہے. سب سے بڑا کیس تھا سائفر کیس، جو اداروں نے اور اس جھوٹی حکومت نے اس کے اوپر گھڑ کے بنایا تھا، اس کی ایک ایک پیشی میں نے اٹینڈ کی ہے. آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد نے اس میں سے اس کو باعزت بری کر دیا ہے. تو یہ جو عمران خان کو جنہوں نے اندر رکھا ہوا ہے، یہ سالیٹری کنفائنمنٹ، دکھ دینا، تکلیفیں دینی، یہ بدلہ لیا جا رہا ہے. اور بی بی جو ہے، یہ سی ایم پنجاب جو ہم پہ بس اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے مطلب ہے کہ اس میں آئے ہوئے ہیں کہ اب ہم پہ وہ 3 عورتیں 3 کہانیوں جیسی ایک حکومت آئی ہوئی ہے، جو دل میں آتا ہے وہ صبح لاگو کر دیتے ہیں. کسان کا انہوں نے برا حال کر دیا ہے. یقین کریں گندم رول گئی ہے لوگوں کے گھروں میں، یا کیڑے کھا گئے ہیں، تو یا لوگوں نے جو ہے اس کو خراب سمجھ کے تو مرغیوں کو ڈال دی ہے. تو یہ اتنی بڑی بدعا اس کو ملے گی. نمبر 2، عمران خان کو جو انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے، وہ اگر باہر آتا ہے تو جناب یہ اندر جاتے ہیں، اور یہ منہ سے کہتے ہیں. خواجہ آصف بار بار کہتا ہے، ان کے رانا ثناء اللہ بار بار کہتا ہے کہ وہ آئے گا تو ہمیں کھا جائے گا. تو یہ ڈرے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے مجھے افسوس یہ ہے کہ جس طرح چاہیے تھا عوام باہر نہیں نکل رہے، مجھ سمیت. کیوں؟ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ننگا کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، عزت بہن بیٹیوں کی ختم ہوگی، گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں. اس لیے کوئی شریف انسان یہ نہیں کہتا کہ مجھے مارا پیٹا جائے. ہاں، جب ووٹ کا ٹائم آگا تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بدلا دیں گے. اگلی آ گئی ڈونلڈ ٹرمپ. جی جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے، وہ اس کے کچھ معروضی حالات جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، جس کی جی متعدد ٹویٹیں بھی کی ہیں مریم نواز صاحبہ نے، خواجہ آصف نے کی ہیں، حسن اقبال نے کی ہیں، اور یہ لوگ اس کو ایک گندے انسان کی طرح پورٹریٹ کرتے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی قوم کا ہیرو ہے. قوم نے اسے سر پہ بٹھایا ہے. آج قوم نے جو اس کو منڈیٹ دی ہے، دنیا بدعنوان ہے، دنیا حیران ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کس طرح امریکن لوگوں نے جو ہے وہ عزت افزائی کی ہے اس کی. لیکن یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو معروضی حالات ہیں، اور نمبر 2، یہ جو امریکن ہوتے ہیں، یہ غلاموں کو پسند نہیں کرتے. ان کی آنکھ میں جو ڈال کے بات کرے گا، یا تو اس کو یہ میں نے تاریخ سے دیکھا نا، اس کو یا تو یہ نیست و نبود کر دیتے ہیں، یا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں تو اچھے طریقے سے جو جیتنے والے لوگ ہوتے تھے، دوسری قوم یا دوسری فوج کے جو جنرل ہوتے تھے اس کی تعریف کرتے تھے. ہمارے بھی لالک جان کی تعریف ہوئی ہے، کرنل شیر خان کی. یس. تو انڈین آرمی کی جنرلوں نے کہا کہ یہ بڑی بہادری سے لڑا ہے. یہ لوگ جو ہے امریکن جو یورپ ہے، یہ دلیر انسان کی اور خوددار انسان کی یہ عزت کرتے ہیں. یہ عزت عمران خان کی اس کی خودداری کی وجہ سے ہے، حالانکہ وہ ان کو للکارتا ہے. ایبسولوٹلی ناٹ، اس نے کہا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے، لیکن جو چونکہ معروضی حالات اس کے ساتھ بھی اس کی حکومت نے اور اس کی اسٹیبلشمنٹ نے ظلم کیا ہے، یہاں عمران خان کو بھی اس کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے فار نتھنگ اگینسٹ ہم. بالکل یہ غیر ضروری مقدمات ہیں، جھوٹے ہیں، لغو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان میں. یہ جب ٹرائل ہوگا تو یہ ہوا میں پتوں کی طرح اڑ جائیں گے، انکلوڈنگ 9 مئی والا. تو ڈونلڈ کھوکھر ٹرمپ صاحب،
یہ ایک جی سیکنڈ، ایک منٹ جی مجھے دے دیں. جی 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 اٹ بات ڈز کریں. ناٹ مین کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسیح آ گیا. پی ٹی آئی اپنے بل بوتے پہ انشاءاللہ تعالی اپنے صبروں سے، اپنے جبروں کو دیکھتے ہوئے یہ سارے مقابلے کر کے پی ٹی آئی انشاءاللہ ان ظلمات سے باہر نکلے گی. ہاں، لوگ جب ظلم ہوتا دیکھتے ہیں دنیا میں تو لوگ آواز اٹھاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چونکہ ظلم ہوئے تھے اور اس کے خلاف بھی من گھڑت مقدمات بنے تھے، وہ ضرور اسی طرح کا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سملیرٹی ہے چونکہ اس میں، تو وہ بھی آواز اٹھائے گا. لیکن اس کی آواز ڈز ناٹ مین کہ وہ ہمارا کوئی مسیحا ہے یا وکیل ہے. وہ اپنی جگہ آواز اٹھائے گا اور وہ ڈنڈا مار کے بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو چھوڑو. نو 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 نو، عمران خان وہ چھوٹے گا بھی نہیں. وہ کہے گا جناب میں اگر فرض کرو مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے نا کہ اس کو چھوڑ دو تو مجھے جیل میں سڑنا مرنا گلنا منظور ہے. I will face the trial and get myself absolved of the allegations through the due process of law. تو اس کا آنا اچھا ہے، لیکن یہ خوش فہمی میں کوئی نہ رہے کہ وہ آ گیا ہے تو جی پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی. پی ٹی آئی نے اپنے بل بوتے پہ آنا ہے اور اس کو مزید محنت کرنا ہوگی اور اپنے ڈفرینسز ختم کرنے ہوں گے. کھوکھر صاحب، جی میرے ذہن میں ایک یہاں سے اس جواب سے سوال آیا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، عمران خان وزیر اعظم تھا، تو جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جس وقت مداخلت کی اور اس ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ہی میرا خیال ہے یہ پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو بائیڈن کی تھی ان کی وجہ سے ہی عمران خان کو ہٹایا گیا تھا. ایڈمنسٹریشن نے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات کی. اس وقت ہمارے جو چیف آف آرمی تھے وہ قمر جاوید باجوہ تھے، اور آپ کو بھی پتہ، ساری دنیا کو پتہ ہے عمران خان کو کیسے ہٹایا گیا. میں ہرگز پی ٹی آئی کی نہ وکالت کرتا ہوں نہ کروں گا، کیونکہ میں نیوٹرل ہوں، مجھے ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. بٹ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی اور اکثر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی گراتی ہے. جب جو بائیڈن کے ایڈمنسٹریشن سے عمران خان کو ہٹایا جا سکتا ہے جو کہ عمران خان کے انگیز تھے، اب جو بائیڈن کی حکومت تو چلتی بنی، اب آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے ساتھ آپ کو، جیسے آپ نے فرمایا کہ عمران خان سے اس کی مباحثت ملتی جلتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسی ہوا جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ ویسے بھی عمران خان کو ایز اے دوست یا ایسے اس کی کسی بہادری یا اس کی کسی اچھی کارکردگی کے حوالے سے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو کیا آج یہ موجودہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو گرانے کے لیے یا ان کو اثر رستہ دکھانے کے لیے اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن یا ڈونلڈ ٹرمپ اس میں کوئی کردار نہیں ادا کرے گا؟ بہت بڑا کردار ادا اس لیے کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہاں پہ امریکہ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ جاگ نہیں گئی، وہ بیدار نہیں، اس میں انقلاب آ گیا ہے. انہوں نے پورے امریکہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. اگر 100 پاکستانی ہیں تو 95% پاکستانی پی ٹی آئی اور اس کی سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں. 5% دوسرے لوگ ہیں، ہم ان کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی کیوں مشترک ہے، قدر مشترک ہے. دونوں کے خلاف بائیڈن حکومت اس کے خلاف تھی، یہ جو نگران اور یہ جو فارم 47 کی حکومت اس کے خلاف ہے. دونوں کی اسٹیبلشمنٹ انتہائی مضبوط، دونوں ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے خلاف ہے، یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے خلاف ہے. اسٹیبلشمنٹ جدھر ہوتی ہے اصل میں پاسا اسی کا پلٹتا ہے. لیکن دنیا نے دکھا دیا ہے اور شعور نے اور لوگوں کے رائٹ آف فرنچائز نے 8 فروری کو، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو 5 نومبر کو ہوا ہے، انہوں نے دکھا دیا ہے کہ چاہے جتنی بھی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہو، لوگ اپنا حق رائے دی استعمال کرتے ہیں اور اگلے کو بتا دیتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم نے اس کو منا کے رہنا ہے. اب آپ آ جائیں ڈونلڈ لو تھا بائیڈن کا، اس نے باجوہ صاحب کو کہا ایز پر ایلیگیشنز، پھر ادھر پپٹ کٹھے ہو گئے سارے جو ایک دوسرے کے سروں کے بال نوچ رہے تھے، وہ کٹھے ہو گئے. مجھے وہ سین یاد ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ٹی وی پہ آ کے بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں اب ہماری بات ہو گئی ہے. پھر وہ ایک عدم اعتماد آتا ہے، وہ اعتماد ان میں بھرا ہے باجوہ صاحب پر اعتماد بھرا تھا امریکہ نے، اور وہ جو اعتماد کی جو ہوا تھی
وہ پھر انہوں نے ان پپٹس کے اس میں ڈالی پتلوں میں, یہ پتلے سارے کھڑے ہو کے ناچنے لگے اور وہ ایک آ گیا سو کالڈ ریزولوشن اور عمران خان کو ٹاپل انہوں نے کر دیا. اور وہ جو جب تک باہر تھا کچھ نہ کچھ بات چل رہی تھی. میں تو کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمران خان کی سپورٹ ہو رہی ہے. وہ اندر بیٹھا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, جیسا بھی ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں اس کو. آپ 10 دن اندر رہ کے دکھائیں جی خواجہ آصف صاحب, اندر رہ کے دکھائیں, آپ کو سمجھ آ جائے. آپ جو رہے ہیں آپ کالیں کر 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 کے اپنے لیے فیسلٹیاں مانگتے تھے آپ کے لیڈر بھی. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کی کیا قطر مشترک, بالکل ساری ہے. اور ہی ول کم بیک, جب وہ واپس آ کے اپنا اقتدار سنبھالے گا تو وہی پاکستانی امریکنز جنہوں نے رات دن ایک کر دیا ہے, کیا وہ اپنے جو لیڈر ہے, ان کا لیڈر ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانیوں کا, کیونکہ وہ تو امریکن نیشنل ہے, کیا وہ ان کو روز یاد نہیں کریں کہ میں اس دن سن رہا تھا ارشد صاحب, ایک امریکن پاکستانی آصف شاید اس کا نام ہے, یا کیا اس کا کمٹمنٹ اور ریزالو تھی, اس نے اس کو انٹرویو دیا ہے راجہ کو, شاید ایک ویلاگ آ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو اپنی ٹویٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں نا شرم سے, ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ان کی کاپیاں ہیں, اسکرین شاٹس ہیں, یہ تمام کی تمام ٹویٹیں جو ہیں اور رانا ثناء اللہ کے جو ایلیگیشنز ہیں, یہ کل ڈونلڈ ٹرمپ کی میز کے اوپر نہیں ہوں گے بلکہ وہ ان کو پڑھ چکا ہوگا, اور آج لگتا ہے کہ وہ سارا کچھ ہو. دیکھیں میری بات جی بالکل اس پہ میرا چھوٹا سا جواب بھی لیتے جائے. میں نے بھی بالکل یہ آن لائن دیکھا ہے, امریکہ میں جو ان لوگوں کے ٹویٹ جس کی بات چل رہی ہے ڈیلیٹ کر دی ہے. بہت سارے ٹویٹ ایسے جن کی انہوں نے کاپیاں جو ہیں وہ گاڑیوں پہ فکس کر کے اور بینرز لگا کے اور پورے امریکہ میں وہ پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتہ چلے اور ان کی کرداروں کا بھی پتہ چلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے وہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کون سے ایسے نیگیٹو جو ہے وہ بیان دیتے تھے یا ٹویٹ کرتے تھے. وہ بھی چل رہا ہے. کھوکھر صاحب ٹائم کی قلت ہے, یہاں پہ مجھے آخری میرا سوال لے کے اس کا جواب دے دیجیے. اس وقت مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی جو اس ٹائم دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے, عمران خان جیل میں پابند سلاسل ہے, اور باہر جو اس وقت پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں مختلف لوگ, جس میں عمر ایوب بھی ہے, بیرسٹر گوہر بھی ہے, شبلی فراز بھی ہے, اور آپ کے وہ جو کے پی کے علی امین گنڈا پوری جو ہے وہ بھی ہے. بے تحاشا انہوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی, بے تحاشا انہوں نے ریلیاں نکالنے کی کوشش کی, لیکن اس کا عمران خان کی رہائی پہ کوئی اثر نہیں پڑا, بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ان کی ہر ریلی ہر احتجاج ناکام رہا ہے. ادھر سے شیر افضل مروت کے ساتھ ان کی ٹسل چل رہی ہے. آخر یہ پی ٹی آئی میں دھڑے بازی کون بنا رہا ہے, کس وجہ سے بنا رہا ہے, اور پی ٹی آئی جو تحریک انصاف ہے اس کا آخر انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, انجام انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. جس پارٹی کا لیڈر جیل میں ہو, جس کی ملاقات پہ پابندی ہو, ایک کانسٹیبل ٹائپ جیل کا وارڈن بڑے بڑے ایم این اے ایم پی ایز اور وزراء کو سوٹی آگے کر کے روک دے کہ جی ملاقات نہیں ہو سکتی, اس ملک کے جبر فسطائیت اور ظلم کی آپ کیا مثال دے سکتے ہیں؟ جس ملک کا لیڈر ٹیلی فون پہ نہیں آ سکتا, جس ملک کا لیڈر جس کروڑوں عوام کا جو رہنما ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتا, اس کا انٹرویو نہیں چل سکتا, آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود پارٹی زبردست طریقے سے چل رہی ہے اور اس نے ان سب کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. یہ سارے لوگ قابل عزت ہیں, عمر ایوب, شبلی فراز, یہ جو چیئرمین گوہر ہے, اور دوسرے جناب ہمارے نیاز اللہ نیازی ٹائپ لوگ ہیں, اور یہ جو آپ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں. یار جو نکلتا ہے اتنے ظلم اور جبر کے دور میں اور اس ماحول میں کہ جب آپ کی گاڑیوں کو ٹکر مار کے روک کے آپ کو اتار لیتے ہیں, تو فرنٹ پہ فٹ پہ آ کے یہ سب کھیلنے والے جو واریئرز ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی انفرادی اور اجتماعی اس ہر ایک کوشش کو سلام پیش کرنا چاہیے. پارٹی بڑھ رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس پارٹی کا نام لیوا نہ ہوتا جتنا ظلم ہو چکا ہے, پارٹی روز روز بڑھ رہی ہے. مجھے اس پارٹی کا بہت بڑا فیوچر نظر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان کا سچ پہ ببری جھنڈا ہے, اور
ٹھیک ہے غلطیاں ہیں عمران خان کی پرسنل ذاتی جو غلطیاں ہیں میں نے ان پہ لکھا بھی ہے, اخباروں میں بھی لکھا ہے, میرے کالمز بھی ہیں اس پہ. میں اس کو اس حد تک شاید اپنا رہنما نہیں مانتا, اگر میرا وہ میں اس سے پرسنل زندگی لائف پہ کچھ مشورے لوں تو وہ مجھے غلط ہی دے گا, جیسے اس نے اپنی زندگی برباد کی ہے, مطلب کہ ازدواجی زندگی میں کہہ سکتا ہوں. لیکن مجھے عمران خان سے صاف ستھرا رہنما لیڈر اس وقت نہیں مل رہا بھائی, ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ہمیں نو اسٹیبلشمنٹ نے ڈاؤٹ. بتایا تھا. کھوکھر صاحب اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیں گے, ایک عام مقولہ ہے کہ میاں مٹھو چوری کھاتے ہیں, جب چوری ختم آئے تو میاں مٹھو اڑ جاتے ہیں. پی ٹی آئی میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ پارٹی پہ مشکل وقت آ گیا تو پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ وہ فصلی بٹیرے ہیں جو جانے کے بعد یا جانے سے پہلے اسی پارٹی سے کے ساتھ انہوں نے اپنا مستقبل روشن کیا, اور اس کے بعد اسی پارٹی کی جڑیں کاٹنے کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا اور آہستہ آہستہ پارٹی کو خیر بات کہہ کے چلے گئے. اب دیکھنے میں آ رہا ہے یہ مختلف لوگ جو گئے تھے, اس میں اسد عمر ہو گیا اور فواد چودھری ہوگا اور بہت سارے اور لوگ ہیں, میں ٹائم تھوڑا ورنہ سب کا نام بتاتا, یہ دوبارہ پارٹی میں آنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ خان صاحب لے لیں گے؟ میں اس کا مختصر جواب دیتا ہوں. جی ابھی حال ہی میں جو بندہ بیک آؤٹ کر گیا تھا ایلیجڈلی, زین جی. قریشی, فواد چودھری, عثمان ڈار ہوں چیمہ, مسرت ہوں چیمہ, شیخ رشید وغیرہ وغیرہ اور اسد عمر, یہ ہوں اتنے بڑے بڑے اسٹالورٹس تھے جن کے اوپر ہوں پارٹی کو ناز تھا. وہ جو ہوں. میاں بیوی تھے, مسٹر چیمہ اینڈ مسز مسرت چیمہ جو ہیں, یس وہ یس. پارٹی کے اتنے بڑی آواز تھے, اتنے دل سے ہوں مخلص ہو کے وہ بات ہوں کرتے تھے. اور ان ہوں سب میں سے سب سے جو مجھے پسند تھا فواد چودھری. ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے کچھ دیکھیں, میری بات سنیں, عمران خان 14 مہینے سے ظلم برداشت کر رہے ہیں, اس کا اسٹیمنا ہے. ہوں آپ ہوں یقین کریں مجھ جیسے بندے کو 1 گھنٹہ میرے اپنے کمرے میں بند کر دیں اور صرف اتنا مجھے کہہ دیں کہ آپ 1 گھنٹہ باہر نہیں آ سکتے, میں یقین کریں مر صحیح. جاؤں گا خوف سے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ہر انسان کا ایک لیول ہوتا ہے سختی, جبر, ظلم اور برداشت کرنے کا. یہ جو لوگ اس وقت پریس کانفرنس کر کے, عثمان ڈار جیسا کون ہیرو ہوگا اس پارٹی کا, اس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ صحیح. اس کے بیک گراؤنڈ پہ پیچھے کن پٹی پہ کون بندوق رکھ کے کھڑا تھا. ہوں شیخ رشید دیکھیں, ہوں وہ ہمارا ورکر تو نہیں تھا لیکن وہ صحیح. ایک ہمدرد تو تھا, دوست تو تھا. اس کے پیچھے صرف وہ بندوق بھی نظر آ رہی تھی. تقریباً اس قسم کا ننگا انٹرویو تھا وہ. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ان کو ریجیکٹ نہیں کرنا, دھتکارنا نہیں ہے, ان کا کیس ٹو کیس فیصلہ کرنا ہے, اور پارٹی کر رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, مثال یہ ہے کہ ہم نے جو بھی دیکھیں نا, ہم مسلمان ہیں اور پارٹی میں اگر نان مسلمز بھی ہیں تو وہ بھی اپنے پروفٹ کا وہ سیرت پہ چلتے ہیں, تو ہم اپنی پروفٹ کی سیرت پہ چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد میں وہ 5 کماندار جو انہوں نے چوٹی پہ کھڑے کیے تھے, ان کو کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا. لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ حق میں آ رہی ہے تو وہ ہل گئے, یا جب دیکھا کہ دشمن اوپر چڑھ گیا ہے تو وہ مطلب ہے کہ دائیں بائیں ہو گئے. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت سی ہو گئی, اپنا اموات ہو گئیں, جنگ کا پاسا پلٹ گیا, تقریباً جنگ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی. اور اس کا جناب بڑے بڑے اس میں کردار تھے, عبداللہ ابن جبیر تھے, سعد ابن معاذ تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے سخت ناراضگی بھی سامنے آئی. اور ان کو جو لوگ بھاگ گئے تھے یا دائیں بائیں تتر بتر ہو گئے تھے, ان کو جرم اور احساس جرم بھی ہوا تھا. تو میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی آپ کرائٹیریا بل نہ رکھیں سامنے. صرف جنگ احد کی مثال ان 500 جو تیر انداز تھے, یا وہ جو سپاہی تھے, یا جو لشکری تھے, ان کے ساتھ حضور نے کیا کیا اس کو سامنے رکھے, اپنے نبی کی اس پہ چلے. حضور نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار ضرور کیا تھا, لیکن ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اسلام سے خارج ہیں, آپ پارٹی سے خارج ہیں. نو, ناٹ ایٹ آل. حضرت عبداللہ ابن جبیر جو وہاں سے نکل گئے تھے, حضور کے فرمان کی نافرمانی کے باوجود بعد میں وہ بہت اعلیٰ پیمانے کے سالار ثابت ہوئے اور انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا. اسی طرح جو سعد ابن معاذ تھے, وہ وہاں سے آگے نہیں تھے یا دائیں بائیں نہیں ہوئے تھے, لیکن پھر بھی وہ
حضور نے ان سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو اکٹھا رکھنے میں فیل ہو گئے ہیں، آپ ناکام ہوئے ہیں، آپ نے وہاں سے کیوں لوگوں کو جانے دیا، ناراض ہوئے، آپ کی سرزنش کی، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانی داعیے اجل کو انہوں نے لبیک کہا، اور اسلام اور اسلام کی نشاط ثانی ان کا بہت کردار رہا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ بہت بڑے برین ہے، خاص کر اسد عمر، فواد چودھری، عثمان ڈار، جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، اور اس قسم کے دیکھیں ذہن قریشی جو ہے اس کا تو تھوڑا سا شک پڑتا ہے، لیکن یہ جو زیب تھا، زیب مبارک زیب، یہ تو بالکل سیدھا سیدھا پتہ چلا ہے۔ اب زین کو اور زیب کے ساتھ مت ملائیں، لیسر پنشمنٹ ہے وہ ضرور ملنی چاہیے، اور ان میں جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے نا وہ سامنے رکھ کے ان کا فیصلہ کریں، پارٹی کو مت توڑیں، نئے بندے ضرور آ گئے ہیں، لیکن اس پارٹی کا کوئی لمیٹڈ سٹاک نہیں ہے کہ اس کے 17 15 18 ہی ڈائریکٹر ہوں گے، اس کے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ ممبر ہو سکتے ہیں، اور کروڑوں لوگ ہوں میں سے ہی آگے بھی آ سکتے ہیں لوگ۔ عمران خان نے ساری زندگی رہنا ہے، متبادل بالکل ایسا قیادت ہی بھی ہے تو اس میں پیدا کرنی ہے۔ تو آپ جی۔ یہ جو فواد چودھری جیسا دماغ، اسد عمر جیسا ہر دل عزیز انسان، اور یہ جو ایسے عثمان ڈار ہے، ان کی قربانیاں بھی دیکھیں، اگر ان کی کوئی کوتاہی غلطی ہے تو اس کوچ کے ساتھ تولیں اور پھر فیصلہ کریں، پارٹی یہ لوگ پھر اکٹھا کر لیں گے۔ اچھا ان کا کھوکھر ووٹ بینک صاحب، بھی ہے۔ عمران خان کے چاہنے والے لاکھوں ووٹر جو ہیں اس وقت ہمارے میڈیا کے سروے کے مطابق مجبوری کی وجہ سے صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ بہت ساری فسطائیت جو شروع ہو چکی ہے، ظلم و ستم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ خوفزدہ بھی ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، مگر اندر سے ان کے دل عمران خان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، اور وہ امید کر رہے ہیں کہ عمران خان کب باہر آئے گا۔ کیا عمران خان اس ظلم و ستم کو جھیلنے کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بنے گا، پی ٹی آئی کی حکومت بن پائے گی؟ آخری سوال کا جواب دیجیے تاکہ ہم پھر پروگرام کو کلوز کریں۔ دیکھیں، ہر ظلمت شب کے بعد اجالا آتا ہے، صرف اسی چیز کو ہم سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں کہ وہ سچ کہتا ہے اور دل سے پاکستان سے محبت کرتا ہے، وہ افواج سے بھی محبت کرتا ہے، اس کا شخصیات سے جھگڑا ہے، شخصیات اپنے ڈومین سے آگے بڑھ کے کیوں اس کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، اس کا صحیح۔ احترام کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایک انسان ہے، اس کے ہیومن رائٹس ہیں، آپ نے اس کو جانوروں کی طرح اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی اس کو ٹی وی دے دیا، اور ٹی وی سے دل کو خوشی ہوتی ہے؟ جھوٹ بولتا ہے جو ٹی وی صبح شام، نیشنل ٹی وی جو آپ نے اندر دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنا اس نے صبر کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کا پھل دے گا، عوام اس کے ساتھ ہیں، اور خاص کر میں کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اس کے ساتھ ہیں، جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور بہت بڑی جو ہے ان کی بات ہے، اور وہ دنیا میں پاکستان کے وکیل ہیں، اور پاکستان کے اندر لوگ بھی جو شریف لوگ ہیں، روڈوں پہ آگ مار نہیں کھا سکتے، وہ اسی انتظار میں ہے کہ جب بھی کال آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ وہ عمران خان کو ہی دیں گے۔ ان سب لوگوں کی چھٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ لوگ ننگے ہو چکے ہیں، اور خاص کر مذہبی پارٹیاں بھی جو دیکھو مفاد کے تحت کبھی کون سا پینترا، کبھی کون سا پینترا۔ مجھے افسوس ہے جماعت اسلامی پہ، جماعت اسلامی کو عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی انہیں کیا خطرہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے آپ کبھی نہیں آ سکتے، کیوں کہ آپ کے لوگ بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے مسلمان آپ کے ووٹر ہیں، لیکن آپ کی قیادت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا یہ حافظ نعیم جو آیا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کو اٹھائے گا، لیکن انہیں عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے۔ دونوں کا سچ اور حق کی طرف راستہ ایک ہی ہے، اور دونوں کو مل کے اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ جی بالکل۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے لطیف کھوکھر ایڈوکیٹ صاحب کی زبانی ہر وہ بات سنی جس کا ہم نے سوال ان سے کیا، اور انہوں نے بہترین جواب دیے، اور امید کرتے ہیں بلکہ پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو وہ پیغام دیتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں امید ہی نہیں، حقیقت میں عمران خان دوبارہ آئے گا اور اپنی حکومت بنائے گا۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب حکومت دوبارہ پی ٹی آئی کی ہوگی۔ ناظرین، اس کے ساتھ آپ نے اس سے پہلے کی جتنی بھی پارٹیاں پاکستان میں اپنا راج کر چکی ہیں ان کو آپ پہچان چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ آج انہی پارٹیوں نے اس ملک اور قوم کا، آپ کے بچوں کا
फ्यूचर तबाह बर्बाद करके रख दिया। इमरान खान के साथ हमारी और आपकी जो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, इनको साथ जुड़े रहना देना चाहिए और हौसला करें, हिम्मत करें। पाकिस्तान से इन चोरों लटेरों को भगाने के लिए हमेशा कौम ही सर उठाती है। आप सर उठाएं, आप हिम्मत करें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करें। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं पीटीआई दोबारा हुकूमत बनाएगी और वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्द हुकूमत बनाएगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे और लतीफ खोखर साहब को इजाजत। हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।